जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इम्पोर्टेंट खबरों और उनके ऊपर तज्ज़ियात आपके सामने रखते हैं। 3 इम्पोर्टेंट खबरें हैं आज की। सबसे पहली तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आज़म खान, वो अगवा कर लिए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए। बहरहाल वो मिसिंग हैं। उसके बारे में आपके सामने अब खबरें आ चुकी हैं। इस खबर के बारे में उसकी सारी तफसील आपके सामने रखूंगा। बुनियादी तौर पर आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्या रोल होता है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उनका अगवा होना या उनका मिस होना क्यों बहुत ही तशवीश की बात है हम सब के लिए, और उनसे क्या निकालने की कोशिश की जा रही होगी। ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी इम्पोर्टेंट जो खबर है वो आपके सामने रखूंगा कि जो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान था, उसमें से लोग अब भागना शुरू हो गए हैं। कौन कौन भागने की कोशिश कर रहा है वो आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर चौधरी परवेज इलाई से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट खबर है, वो आपके सामने मैं रखूंगा। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर जो है वो है आजम खान। आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बहुत पता होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसका रोल और उसकी अहमियत क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हुकूमती मामलात के साथ लिंक नहीं है, मुल्क से बाहर रहने वाले, मुल्क के अंदर रहने वाले लोग, उनको पता नहीं होता कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है। जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट था, उसमें बहुत सारे और अफसरान भी बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जिसमें उन तमाम अफसरान का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। मीन प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटेरिएट होता है, उनका जो ऑफिस होता है, उनमें प्राइम मिनिस्टर के बाद जो शख्सियत सारी चीज़ें, ब्यूरोक्रेसी और तमाम मामलात को हेड करता है, वो आजम खान साहब होते हैं, थे। और जो भी कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो वो वही होता है जो प्राइम मिनिस्टर के सारे मामलात को हेड करता है। इसी तरीके से जो सूबे का चीफ मिनिस्टर होता है, उसका भी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और वो तमाम मामलात चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के हैंडल करता है। अब आजम खान साहब कौन है, बैकग्राउंड क्विकली दे देता हूँ। आजम खान साहब केपीके से बिलोंग करते हैं, अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, उनकी शोहरत अच्छी है। उनकी शोहरत ये थी कि वो क्विक हैं काम करने में। उनकी शोहरत ये थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड भी हैं, और अपने आइडियाज जो वो बिलीव करते हैं उनको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से केपीके में जब 2013 में हुकूमत बनी थी, तब वो वहाँ एक सेक्रेटरी थे एक डिपार्टमेंट के, वहाँ से उनकी मुलाकात शुरू हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, और फिर उनको चीफ सेक्रेटरी केपीके लगाया गया। चीफ सेक्रेटरी केपीके के बाद जब हमारी हुकूमत 2018 के अंदर आई, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको पहले ही दिन अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो मुकर्रर किया। अब जब मैं काम करता था तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आजम खान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। जो कोर टीम थी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एक कैबिनेट होती है ऑफ कोर्स, उसमें वज़रा होते हैं, फिर जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और बाकी तमाम चीजें हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने जो भी डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, वो देते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर आप ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं मुल्क के, वो डायरेक्टली बहुत सारे लोगों से बातें नहीं कर रहे होते, बहुत इदारों से, ब्यूरोक्रेसी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर रहा होता है। तो इफेक्टिवली जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी को फोन करता है तो वो ऐसा ही होता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद फोन कर रहा है। ये इफेक्टिवली जब वो किसी को डायरेक्शन देता है तो वो ऐसा ही होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है, वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे सब कुछ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी को बुला के कहते हैं कि आपको हम फलां पोस्ट पे लगा रहे हैं, तो उसको पता है कि अगले दिन उसका नोटिफिकेशन उस पोस्ट पर हो जाएगा। और अगर वो किसी को बताते हैं कि आपको हम फलां जगह से हटा रहे हैं, तो उनको पता है कि अगले ही लम्हे वो हटाने का नोटिफिकेशन वहां से हो जाएगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर की तमाम पावर्स होती हैं, गवर्नेंस की, ब्यूरोक्रेसी की और तमाम इदारों से रिलेटेड जो उनकी पावर्स होती हैं, जितनी भी खतो कताबत होती है, लेटर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जितने भी अहकामात लोगों को जाने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आनी होती है, वो भले सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, भले इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, मुल्क की सलामती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो आपने मशहूर ज़माना साइफर सुना, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी चीज़ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मेज के थ्रू पहुंचती है। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का सबसे बाएतमाद साथी होता है, नॉन पॉलिटिकल साथी। एक तो पॉलिटिकल होते हैं, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, पॉलिटिकली वो लोग होते हैं जो वज़रा होते हैं, मुशरा होते हैं, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल बंदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
وہ پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے. اب کووڈ آ گیا تھا آپ کو پتا ہے, تو جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو اسلام آباد میں جو بھی لوگ گئے ہیں, تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی ایک سائڈ پر اگر آپ اس کے سامنے سپریم کورٹ کے کھڑے ہوں تو جو رائٹ سائڈ کے اوپر بلڈنگ ہے وہ ایک قلعہ نما بلڈنگ ہے, پرانے قلعے جیسے ہوتے تھے. نواز شریف صاحب نے وہ شاہی قلعہ بنوایا تھا اپنے لیے, وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے. اس کے اندر بہت سارے اور افسران کے دفتر ہیں, اور ان تمام افسران کا جو ہیڈ افسر ہوتا ہے, میں نے جیسے آپ کو کہا وہ پرنسپل سیکرٹری ہے. وہاں پر میرا دفتر بھی تھا جب میں ساتھ کام کرتا تھا پرائم منسٹر کے, میں ان کی کیبنٹ کا ممبر تھا آف کورس. لیکن جب کووڈ آیا تو ہم پرائم منسٹر ہاؤس جو ریزیڈنس ہے, پرائم منسٹر عمران خان اس ریزیڈنس میں رہتے نہیں تھے, لیکن ایک حصہ اس ریزیڈنس کا جو ہے وہ دفتر کے لیے بھی مختص ہے. تو وہاں پر کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت کم تھی, کم دفتر تھے وہاں پر, تو وہاں پر پھر پرائم منسٹر عمران خان آخری 2-2.5 سال جو ان کی حکومت کے ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی بیٹھتے رہے ہیں اپنے دفتر کے اندر. اس جگہ پر 3 سے 4 لوگوں کے دفتر تھے, اس سے زیادہ کسی کا دفتر نہیں تھا. ایک پرائم منسٹر عمران خان کا دفتر تھا وہاں, دوسرا ان کے پرنسپل سیکرٹری کا دفتر تھا, تیسرا ان کے ملٹری سیکرٹری کا دفتر تھا, اور چوتھا جو ہے وہ وہاں پر میرا آفس تھا. تو یہ 4 لوگوں کے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پر دفاتر تھے, یا 4 لوگ وہاں پر کام کرتے تھے یا بیٹھتے تھے. اب جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے وہ ایک بریگیڈیئر رینک کا آفیسر ہوتا ہے, اور اس کے نیچے پھر 3 میجر رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں. جیسے آرمی میں میجر ہوتا ہے, ایئر فورس میں ایک اور عہدہ ہوتا ہے, نیوی میں ایک اور عہدہ ہوتا ہے. تینوں فورسز سے ایک ایک اے ڈی سی ہوتا ہے, ایک پاکستان ایئر فورس سے, ایک پاکستان نیوی سے, اور ایک پاکستان آرمی سے. تو یہ 3 اے ڈی سی ہوتے ہیں. پھر ایک ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے جو کرنل لیول کا, لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل لیول کا رینک کا آفیسر ہوتا ہے, اور پھر ملٹری سیکرٹری جو بریگیڈیئر لیول کا آفیسر ہوتا ہے. یہ جو بریگیڈیئر صاحب اور ان کی یہ جو پوری ٹیم ہوتی ہے نیچے, ان کا کام پرائم منسٹر کی ڈے ٹو ڈے تمام میٹنگز, ان کی کوآرڈینیشن, انہوں نے کسی جگہ پہ جانا ہے تو وہاں کی سیکیورٹی, وہاں کے تمام لاجسٹکس, لوازمات, یہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. اور ان کا باس بھی جو ہوتا ہے وہ ایفیکٹولی پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس پورے سیکریٹریٹ کا باس ہوتا ہے ایفیکٹولی. تو اعظم خان صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایک قسم کی ایکسٹینشن تھے, یا کسی بھی پرائم منسٹر کی ان کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے, سوری جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے, وہ ان کی ایکسٹینشن ہوتا ہے. تو اعظم خان صاحب فار ایگزامپل اگر پرائم منسٹر عمران خان نے پناہ گاہ بنانے کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی تمام امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اعظم خان کے تھرو ہونی ہے. وہ کیسے, جو بھی اس سے ریلیونٹ ادارے ہوں گے سب سے پہلے ان کی میٹنگ بلائی جائے گی, پھر اس میٹنگ کے منٹس بنیں گے, پھر اس کی ڈسکشن ہوگی, پھر اس ڈسکشن کے اوپر فالو اپ میٹنگ ہوگی, پھر فالو اپ میٹنگ کے اندر جو ڈیسیجنز لیے جائیں گے ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی, اور اس طریقے سے کر کے وہ پناہ گاہ بن رہی ہے. لیکن وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اعظم خان صاحب انیشیٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز پہ, پھر ان کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, پھر ان کا پروسیس کر رہے ہیں, اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کو میک شور کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے فار ایگزامپل جیسے مشہور زمانہ آپ نے سائفر کی کہانی سنی, تو سائفر بھی پریکٹیکلی سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری کے پاس آئے گا, یا کوئی بھی ایسی سینسٹیو انفارمیشن ہے تو وہ پہلے پرنسپل سیکرٹری کے پاس آئے گی, اور وہ انہیں جا کر سامنے رکھیں گے پرائم منسٹر کے, اور ان سے ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے ملک کے اندر کوئی سیلاب آ گیا ہے, کوئی چیز بھی ہنگامی سچویشن ہے, اس کی میٹنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو چیف جو پرنسپل سیکرٹری ہوگا وہی کال کرے گا اس میٹنگ کو فوری طور پر, اور پرائم منسٹر کی کوآرڈینیشن کرائے گا. اب اعظم خان بہت کنٹروورشل بھی ہوئے, ان کے جہانگیر ترین کے ساتھ بھی مسائل مشہور کیے گئے. پھر ہمارے اپنے بہت سارے وزراء جو ہیں وہ ان کے خلاف خبریں بھی لگواتے رہے اعظم خان کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعظم خان کو بہت زیادہ اعتماد حاصل تھا عمران خان صاحب کا, اور اعظم خان صاحب جو تھے وہ اس اعتماد کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کام کر رہے تھے. بہت سارے لوگ جو پولیٹیکل سائڈ پہ تھے وہ اس چیز سے جلتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ یہ ریلیشن شپ کچھ زیادہ ہی کلوز ہے. جیسے جہانگیر ترین صاحب کو ایک لیول پہ یہ لگنا شروع ہوا, اینڈ رائٹلی سو, کہ وہ بہت قریب تھے پرائم منسٹر عمران خان کے جب پارٹی میں تھے, اور اب سارے فیصلے جو ہیں وہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے, اور انہی کی فیڈ بیک پر پرائم منسٹر زیادہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں, کیونکہ ان سے وہ ڈائریکٹلی فیڈ بیک آ جاتی ہے. جیسے ایک انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں ISI ہے, اس کے ساتھ سویلین سائڈ ہے IB انٹیلیجنس بیورو, اس کی جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری کے تھرو
وہ بھی پرائم منسٹر تک پہنچتی ہیں. جتنی بھی انٹیلیجنس کی رپورٹس ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں, تو اگر کسی کی کرپشن کی رپورٹ آئی ہے, دوسری چیزیں آئی ہیں, تو اعظم خان صاحب کے پاس آئیں گی اور وہ فیڈ بیک دیں گے. اور بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ اعظم خان صاحب اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان کو غلط خبریں دیتے ہیں. اسی طریقے سے باجوہ صاحب بھی ایک ٹائم تک اعظم خان کو لائک نہیں کرتے رہے, اور ان کا بھی خیال تھا کہ بہت سارے جو عمران خان صاحب اڑ جاتے ہیں چیزوں کے اوپر, ان کے پیچھے اعظم خان ہے, اور اعظم خان ان کو یہ غلط بتاتے ہیں اور یہ صحیح بتاتے ہیں. تو یہ باتیں بہت ساری آپ سنتے رہے ہوں گے ٹیلی ویژن کے اوپر. اعظم خان کے خلاف بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے جاتے تھے. وجہ اصل میں یہ تھی کہ اعظم خان نارملی بھی پرنسپل سیکرٹری بہت مضبوط ہوتا ہے, لیکن کیونکہ عمران خان کا بہت زیادہ اعتماد تھا اعظم خان کے اوپر, اس لیے وہ اور بھی زیادہ مضبوط پرنسپل سیکرٹری تھے. اچھا, اب اعظم خان اتنے کرٹیکل کیوں تھے؟ جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تو میں آپ کے سامنے یہ امپورٹنٹ انفارمیشن رکھتا ہوں کہ تقریباً 2 بجے کے قریب رات کو, 9 اور 10 کی جو درمیانی رات تھی, 2 بجے کے قریب ووٹ آف کانفیڈنس ہوا اور ہماری حکومت جو ہے وہ تقریباً ختم ہوئی. لیکن ختم ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے, سوا گھنٹا پہلے, 12:57 پہ 1257 پر 3 یا 4 لوگوں کا نام جو ہے وہ ECL میں اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا کہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں. ان میں ایک آپ کے سامنے بندہ ناچیز بیٹھی ہوئی ہے, اور دوسرے اعظم خان صاحب تھے, اور تیسرے شہزاد اکبر تھے. بعد میں خیر میں نے وہ نام اپنا نکلوایا اطہر من اللہ صاحب سے, اور میں 28 اپریل, ہماری حکومت 9 کو گری تھی, 28 یا 26 اپریل کو میں امریکہ آیا 4-5 دن کے لیے, اور پھر 2-3 مئی کو میں واپس پاکستان گیا 2022 میں نام نکلوا کے. اسی طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے نام نکلوایا اور وہ UK چلے گئے, اور پھر اعظم خان صاحب نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنا نام نکلوایا اس اسٹاپ لسٹ میں سے, اور وہ باہر چلے گئے. لیکن وہ چند مہینے قیام کرنے کے بعد واپس پاکستان آئے. وہ تھوڑے سے ٹریڈیشنل آدمی ہیں, KPK سے ہیں, سفر کرنا پسند کرتے ہیں, اپنے علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں, تو ان کو لگا کہ وہ وہاں بور ہو رہے ہیں باہر, تو وہ واپس آ گئے اور انہیں اب اٹھا لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. اب یہ تو میں پچھلا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ اعظم خان کون ہے, ہماری پارٹی میں اتنے کنٹروورشل کیوں تھے, بہت ساری وجہوں سے, رائٹلی رانگلی. میں نے ان کو بہت بہتر آدمی پایا, میری جو ان کے ساتھ وقت گزرا, میں نے انہیں عمران خان کے ساتھ بہت آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ان کو ہر چیز کے اندر اپنی فیئر رائے دیتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں. ہاں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اعظم خان ایک اسٹرانگ ہیڈڈ آدمی تھے, اور وہ بہت ہی اسٹرانگلی جن چیزوں میں بلیو کرتے تھے ان کو فالو اپ کرتے تھے. لیکن بہت سارے ہمارے وزراء جو ہیں وہ ان سے تنگ رہتے تھے, کیونکہ وہ نارملی جیسے آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریٹس مکھن وکھن لگاتے ہیں اپنی بات چیت بنانے میں. اعظم خان وہ کام نہیں کرتے تھے, اور ویسے بھی وہ پرائم منسٹر کے اتنے قریب تھے کہ انہیں کسی اور کی خوشنودی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, اب اعظم خان کو جو غائب کیا گیا ہے, اغوا کیا گیا, گرفتار کیا گیا ہے, یہ کیا, اس میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ جو میرے تک خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کسی نہ کسی کیس میں, اور شاید القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں اپروور بنانے کی کوشش ہے. مین کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں, وہ ان کے خلاف کہہ دیں کہ جی ہاں جی, یہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت غلط کیا تھا اور میں اس کا گواہ ہوں, تاکہ پرائم منسٹر عمران خان کو کسی نہ کسی عدالت میں, کسی نہ کسی مقدمے میں سزا دی جا سکے. تو یہ اس کے پیچھے وجہ ہے, کیونکہ جو اعظم خان ہے وہ ہر چیز انہی کے تھرو گزری ہے, ہر چیز میں انہوں نے ہی فیصلے پرائم منسٹر کے جو ہیں وہ اگلے لوگوں تک پہنچائے ہیں, امپلیمنٹیشن کروائی ہے, کوارڈینیشن کروائی ہے, میٹنگز کنڈکٹ کروائی ہیں, ان کے منٹس لیے ہیں, ان کا ریکارڈ رکھا ہے. تو وہ پرائم منسٹر کی آنکھ کان ناک تھے گورننس اور بیوروکریسی کی سائڈ کے اوپر. تو وہ جو ایک چیز ہے, اس حساب سے کوشش کی جائے گی کہ اعظم خان سے کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کہلوائی جائے, زبردستی جیل میں رکھ کے, تشدد کر کے. یہ تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے کہ نہیں, یا وہ کہاں پر ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو PDM کی فاشسٹ رجیم ہے, انہوں نے ضرور ان کو کسی نہ کسی جعلی مقدمے میں الجھا کے یا فی الحال غائب کیا ہوگا, تاکہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف اپروور بن جائیں. بہت سارے کیسوں میں ایسا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن عمومی طور پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ القادر ٹرسٹ ہوگا یا کوئی اور اس طرح کا فریولس کیس بنایا جائے گا. تو اس کے اوپر میں مزید آپ کو انفارمیشن دوں گا اگلے دنوں میں کہ اعظم خان کون تھے, کیسے کام کرتے تھے, ڈفرینٹ انسیڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن میں آج اتنا ہی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بہت امپورٹنٹ آدمی تھے پرائم منسٹر عمران خان کی جو کیبنٹ تھی. اچھا, دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں, وہ ہے پرویز الہی صاحب.
ان کی جو مونس علائی صاحب کی والدہ اور پرویز علائی صاحب کی جو بیگم ہے ہماری ہمشیرہ، انہوں نے ایک آپ ویڈیو پیغام نشر کیا، آپ نے وہ دیکھا۔ پرویز علائی صاحب ہوں، مونس علائی ہوں، شجاعت حسین ہوں، چودھری فیملی جتنی بھی ہے، یہ مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی لائن سے آگے جا کر زیادتی نہیں کی۔ جب نواز شریف وغیرہ ایگزائل میں تھے تو چودھری برادران نے مشرف سے کہہ کے ان کو بہت ساری فیورز لے کے دی تھی، اپنی فیملی سے ملنے کی، یہاں کام کرنے کی، تو ہمیشہ سپورٹیو رہے۔ وزاداری جسے پنجاب میں کہتے ہیں وہ انہوں نے برقرار رکھی۔ جس طریقے سے چودھری صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی شاید کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ چودھری صاحب کو شدید پریشرائز کر کے پرپز یہ کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں۔ اس ٹائم ان پہ بہت ظلم اور جبر ہو رہا ہے حوالات اور جیلوں کے اندر، مقصد ایک ہی ہے کہ ان سے کسی طریقے سے پارٹی چھڑوائی جائے۔ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ ڈٹے بھی رہیں گے، لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کی عمر دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے، یہ بے شرمی ہے۔ اس سے زیادہ میں پی ڈی ایم کے لوگوں کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخری بات جو آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھیں گے، آج 3-4 لوگ جو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی سے، جس طریقے سے علی صاحب تھے، علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی، آج آپ کو ان میں سے کوئی کہتا ہوا یہ نظر آئے گا کہ ہم نے کوئی پارٹی ابھی تک جوائن نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ گئے تھے، آپ کو پتا ہے، استحکام پارٹی میں، لیکن پبلک کا پریشر اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے دوستوں کو اب کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ جب یہ ایک بڑی کھیپ تحریک استحکام کے اندر شامل کر لی جائے گی پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب بھی گیو اپ کر دیں گی، اور پبلک کا ووٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تحریک استحکام میں چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا اس کی واحد وجہ ایک ہے کہ عمران خان کے چہرے پر سوائے مسکراہٹ کے اور کچھ نہیں آیا۔ اس ساری بات کے بعد بھی وہ اتنی کانفیڈنٹ رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنے وہ پہلے تھے، اور جب ان کے کانفیڈنس کو، ان کی اسٹرینتھ کو عوام نے دیکھا تو عوام نے ان کو یکسر مسترد کر دیا، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے تو جو تھوڑے بہت اپنے پہلے ووٹ تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب اس پبلک بیکلیش اور پریشر کی وجہ سے انہوں نے اس چیز سے فی الحال اب یہ کنارہ کشی کریں گے اور توبہ کریں گے۔ کچھ لوگ پہلے بھی جانے کی تیاری میں تھے، سب کچھ ہونے سے پہلے ہی وہ جانا چاہتے تھے، خان صاحب کو بھی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا، اور انہوں نے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ کو وہ لوگ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے تو اس کو ویسے ہی چلے گئے تھے اس میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد جو خبر ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔